औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। तारीख़ जुमात बराए शेषम। बेटा, जैसे कि आप जानते हो कि हमने पहले चैप्टर में वादी सिंध की तहज़ीब के बारे में पढ़ लिया था। वादी सिंध की तहज़ीब कितने साल पुरानी है? तकरीबन 5000 साल पुरानी। कितने साल तक ये बरकरार रही? तकरीबन 1000 साल तक ये वादी सिंध की तहज़ीब बरकरार रही। बेटा, अब हम दूसरे चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दूसरे चैप्टर में हमने आरियाई अहद पढ़ा। आरियाई अहद में क्या किया कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो वस्ती एशिया से ताल्लुक़ रखते थे वो हिंदुस्तान कैसे आए, क्यों आए, और इनको आज हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के लिए सारे बच्चे अपने हाथ में पेंसिल लें। जो भी मैं ब्लैंक बोलूँ वो आपने फिल करना है। टिक क्रॉस भी टिक करनी है, MCQs भी टिक करने, ठीक है। और अब अपनी किताबें खोलें। बेटा, मश्की सवालात में पहला सवाल है सही और गलत लिखें, यानी कि जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे टिक करें और जो गलत है उसके आगे गलत का निशान डालें। बेटा, सिकंदर आज़म के बारे में हम पढ़ चुके थे कि सिकंदर आज़म यूनानी था। क्या ये ठीक स्टेटमेंट है? यस। सिकंदर आज़म का ताल्लुक़ कहाँ से था? यूनान से था। कहाँ से था? यूनान से था। नंबर 2, बेटा, मौर्य ख़ानदान का सरबराह अशोक का था। अशोक आज़म था। ठीक कह रहे हैं बेटा। इसका सरबराह की बात करें तो अशोक आज़म जो बहुत बड़ा फ़ातिहीन में से एक फ़ातिहीन था, जो राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, तो इसको मौर्य ख़ानदान का सरबराह को कह सकते हैं कि वो अशोक का था। कौन था? अशोक था। बेटा, इसके बाद तीसरा, बुद्ध मत के बानी चंद्रगुप्त था। गलत। बुद्ध मत के बानी चंद्रगुप्त नहीं थे। ये गलत स्टेटमेंट है। इसके आगे गलत का निशान डाले क्योंकि बुद्ध मत का बानी जो था वो गौतम बुद्ध था। ठीक है बेटा। इसके बाद चौथे पे आ जाए। जैन मत एक जदीद मज़हब है। नहीं बेटा, ये कदीम मज़हब में एक मज़हब है। जिस तरह बुद्ध मत कदीम मज़हब है, इसी तरह जैन मत भी एक कदीम मज़हब है। बेटा, राजपूत बुद्ध मत के पैरोकार थे। नहीं बेटा, राजपूत जो थे वो बुद्ध मत थे। बुद्ध मत बुद्धों के पुजारी थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है बेटा। इसके बाद सही जवाब का इंतखाब करें। बेटा, जो स्टेटमेंट ठीक है उसके सामने टिक का निशान लगा दे। बेटा, गौतम बुद्ध कब पैदा हुए? बेटा, 1463, 563 कबल मसीह, 663 कबल मसीह। बेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन है 563 कबल मसीह में पैदा हुए। गौतम बुद्ध कब पैदा हुए? 563 कबल मसीह में। ठीक है बेटा, अपने माइंड में रखे। गौतम बुद्ध की पैदाइश कब हुई? बेटा, 563 कबल मसीह में। बेटा, जैन मत नंबर 2, जैन मज़हब किस शख्स की वजह से मशहूर हुआ? वो कौन सा बानी था इसका जिसकी वजह से जैन मत ने फ़रोग़ हासिल की? बेटा, इसमें गौतम बुद्ध की वजह से, सिकंदर आज़म की वजह से जो यूनान से ताल्लुक़ रखते थे और यहाँ पे हिंदुस्तान को फ़तह करने आए थे, या महावीर। बेटा, जैन मत के बानी भी हम कह सकते हैं महावीर थे। तो महावीर जैन मत की मशहूरी में इसका बहुत अहम हाथ है। ठीक है बेटा। पुष्कलावती किस शहर का कदीम नाम है? पुष्कलावती पुराना नाम है जो कि पेशावर का, स्वात का, चारसदा का। बेटा, चारसदा का पुराना नाम है पुष्कलावती। ठीक है, मौजूदा चारसदा। अशोक कब पैदा हुए? बेटा, अशोक आज़म द ग्रेट, अशोक इज़ द ग्रेट 293 कबल मसीह, 393 कबल मसीह या 20 कबल मसीह? बेटा, 293 कबल मसीह में अशोक पैदा हुए। बेटा, राजा हर्ष कितने साल की उम्र में हुक्मरान बने? 10 साल की, 16 साल की या 20 साल की? 16 साल की उम्र में राजा हर्ष हुक्मरान बने थे पूरे हिंदुस्तान का। बेटा, कालम मिलाने हैं। कालम में ब्राह्मण है, समती है, गौतम बुद्ध की उम्र है, शूद्र है, महावीर। बेटा, ब्राह्मण जो है बेटा, ये हिंदुओं का सबसे आला तबका था जिसको ब्राह्मण कहते हैं। नंबर 2, समती। बेटा, समती क्या है? ये आम लोगों की मजलिस होती थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि हिंदू मत में ऐसी कोई, यानी कि जो आम लोगों की मजलिस होती थी उसको समती मजलिस कहते थे। बेटा, गौतम बुद्ध की उम्र कितनी साल थी? 80 साल। 80 के साथ कालम मिलाएं, 80 साल बरस, यानी कि 80 बरस। शूद्र। बेटा, ये हिंदुओं की सबसे हकीर तबके को शूद्र कहते हैं। शूद्र जो है हकीर तबका है, सबसे निचली तबका है। महावीर, बेटा, इसको विशाली कहते हैं। जी बेटा, आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। बाब नंबर 2, आरियाई अहद।
سوال نمبر 1 ہے مختصر جوابات دیں بیٹا۔ جواب سوال، لفظ آریہ کے کیا معنی ہے اور آریہ کون تھے؟ جواب، لفظ آریہ سے مراد خوبصورت اور دلکش خد و خال رکھنے والے قوم ہے۔ آریہ لوگ وسطی ایشیا کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اس کو دوسرے معنی میں اگر ہم دیکھیں، یہ تہذیب یافتہ اور مہذب قوم بھی کہلاتی تھی۔ آریہ کے لفظی معنی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت اور دلکش ہے، لیکن اس کے جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہے آریہ یعنی مہذب قوم، ٹھیک ہے، یہ مہذب اور تہذیب یافتہ قوم تھی۔ سوال نمبر 2، آریہ کس راستے سے بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے؟ جواب، آریہ کوہ ہندوکش کے دروں، در خیبر، در خوجک اور کوہ سلیمان کے راستے بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے بیٹا۔ سوال نمبر 3، بدھ مت کے بانی کا کیا نام تھا بیٹا؟ کا نام کیا تھا؟ بدھ مت کے بانی گوتم بدھ تھے۔ بدھ مت کے بانی کون تھے بیٹا؟ بدھ مت کے بانی گوتم بدھ تھے۔ بدھ مت کے بانی کون تھے؟ ٹھیک ہے، گوتم بدھ تھے۔ جی بیٹا، سوال نمبر 4، جین مت کے 3 بنیادی اصول بیان کریں۔ ان کے مذہبی اصول جو تھے، جو ان کے مذہبی تعلیمات میں سے تھے بیٹا۔ جین مت کے 3 بنیادی اصول یہ ہیں۔ نمبر 1، عدم تشدد یعنی تشدد سے پرہیز، یعنی کہ تھپڑ کے بدلے تھپڑ رسید نہ کرنا بلکہ اس کو معاف کرنا، تشدد سے پرہیز کرنا، اس کے تعلیمات میں سے ایک تعلیم تھی۔ نمبر 2، جاندار چیزوں کو زخمی نہ کرنا بھی ان کے مذہبی اصول میں شامل تھا۔ جانوروں کی قربانی سے اجتناب، یہ 3 اصول تھے جین مت کے۔ نمبر 5، ہندوؤں کی ذات پات میں کتنے طبقے تھے بیٹا؟ ان کے طبقے 4 تھے، آپ کو میں نے نام بھی بتائے تھے۔ ہندو کے ذات پات میں 4 طبقے تھے۔ کتنی طبقے تھے؟ 4، برہمن، کشتری، ویش، شودر، یہ 4 طبقے ہندو مت میں تھے بیٹا۔ سکندر اعظم گریٹ، سکندر یعنی الیگزینڈر از دا گریٹ، سکندر اعظم نے کون کون سے علاقے فتح کیے؟ سکندر اعظم نے ایران، مصر، عراق، شام کو فتح کیا بیٹا۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں آپ کو مزید ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا اس کو بیٹا۔ اس کے بعد نمبر 7، گندھارا دور کے 3 اہم شہر کون کون سے تھے؟ گندھارا پرانے زمانے کی تہذیب ہے، گندھارا سویلائزیشن بیٹا۔ گندھارا دور کے 3 اہم شہر میں پرشپور، پشاور، دس از دا اولڈ نیم، دس از دا نیو نیم، پشاور، ٹیکشا شیلا، ٹیکسلا، پشکلاوتی، 4 ٹھیک ہے۔ آگے اس کے بعد سوال نمبر 8 پر آ جائیں۔ 900 سے 1200 قبل کی صدی کی راجپوت ریاستوں کے نام بتائیں، یعنی کہ 900 سے 1200 کے صدی کے جو راجپوت ریاست تھی وہ کون سی تھی بیٹا؟ 900 سے 1200 عیسوی کے 1200 کے صدی کے راجپوت ریاستوں کے نام میواڑ، جونپور، خاندیش، کشمیر، وجیہ نگر، بہمنی، اجمیر، جے پور، مارواڑ، لاہور، گجرات، کنوج، بنگال، بہار، بندیل کھنڈ، مالوا اور ہریانہ، یعنی کہ نیو نیم از دہلی بیٹا۔ یہ جو تھی راجپوت ریاست تھی بیٹا، راجپوت یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی ہند میں جتنی بھی قومیں تھی وہ راجپوت قومیں تھی۔ یہ ہندوستان کی بہت بہادر قوم تھی بیٹا۔ اس کے بعد تفصیلی سوالات پر آ جائیں۔ تفصیلی سوالات میں ہے بر صغیر میں آریاؤں کی آمد کے بارے میں تحریر کریں، یعنی کہ وہ کیسے آئے، کیوں آئے۔ بر صغیر میں آریاؤں کی آمد، لفظ آریہ سے مراد خوبصورت اور دلکش خد و خال رکھنے والی قوم ہے۔ سفید رنگت کے یہ لوگ بر صغیر پاک و ہند کے قدیم باشندوں کے نسبت توانا اور جسمانی لحاظ سے مضبوط اور قداور تھے، اس وجہ سے یہ آریہ کہلائے۔ آریاؤں کے اصل وطن کے بارے میں مورخین تاریخ دان مختلف آراء رکھتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ لوگ وسطی ایشیا میں، بتایا تھا وسطی ایشیا میں 6 اسٹیٹ موجودہ 6 ممالک، تاجکستان، ترکمنستان، کرغزستان، ازبکستان، آذربائیجان، یہ 6 اسٹیٹ وسطی ایشیا میں آتے تھے بیٹا، سینٹرل ایشیا میں کے رہنے والے تھے اور نقل مکانی کر کے بر صغیر پاک و ہند میں آباد ہوئے، جبکہ بعض کے خیال میں آریاؤں کا اصل وطن تبت تھا، یعنی چین کے ساتھ ایک جگہ ہے جس کو تبت کہتے ہیں، یہ پہاڑی علاقہ ہے، چین کا پہاڑی علاقہ تبت، اور کوئی ہمالیہ کے علاقے سے
شدید سردی کے باعث آریہ لوگ ایشیا اور یورپ کے کئی علاقوں میں پھیل گئے، یعنی کہ کچھ ایشیا میں آ گئے، کچھ یورپی علاقوں میں آ گئے، تو اس کو قومی آریہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ہندو مت کے عقائد یا عبادات بیان کریں۔ بیٹا ہندو مت کے عبادات، اکثر ہندو مذہبی تہوار کے موقع پر مندر جاتے ہیں، وہ باقاعدگی سے پوجا کرتے ہیں، عام طور پر صبح سویرے نہانے کے بعد روشنی جلا کر دیوتا کے سامنے خود یعنی کہ خورد و نوش کی اشیاء، جتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء پیش کرتے ہیں، اور یہ لوگ مذہبی یعنی کہ مذہبی کتابیں بھی پڑھتے تھے، یہ مراقبے یعنی عبادات کرتے تھے مختلف قسم کے، اور منتر پڑھتے تھے۔ ہندو سال بھر میں کیا کرتے بیٹا؟ کئی تہوار مناتے تھے، خصوصاً موسموں کی تبدیلی پر۔ ان تہواروں میں دسہرہ، دیوالی، روشنیوں کا تہوار اور ہولی، رنگوں کا تہوار شامل ہے۔ بیٹا اس کے ساتھ ہندو مت کے کئی فرقے ہیں۔ ہندو مت میں یہ نہیں کہ ایک ہی فرقہ ہے، اس میں کئی فرقے اور بھی ہیں۔ سوال نمبر 3، جین مت کے اہم نکات بیان کریں بیٹا دنیا کے قدیم مذاہب میں سے ایک جین مت بھی ہے۔ اس عقیدے کے مطابق یہ مذہب ابدی ہے، اور عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مہاویر جین مت کے بانی ہے۔ جین مت کے اہم نکات، کوشچن کا موسٹ امپورٹنٹ حصہ بیٹا، جین مت کے اہم تعلیمات یہ ہیں: عدم تشدد یعنی تشدد سے پرہیز۔ نمبر 2، جاندار چیزوں کو زخمی نہ کرنا۔ نمبر 3، جانوروں کی قربانی سے اجتناب۔ نمبر 4، خدا کے وجود کے قائل نہ تھے۔ نمبر 5، دوبارہ جنم پر یقین رکھتے تھے۔ نمبر 6، روح کو صحیح راستے اور صحیح علم عمل کے ذریعے دنیا کی پابندیوں سے آزاد کرنا۔ یہ اہم تعلیمات تھے جین مت کے بیٹا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا مذہب جس کو بدھ مت کہتے ہیں، بدھ مت اور ہندو مت میں فرق واضح کریں۔ آپ دیکھو بیٹا، ایک بدھ مت اور ہندو مت، یہ ہم جین مت کی نہیں بات کر رہے ہیں، ہم ہندو مت کی بات کر رہے ہیں۔ بدھ مت اور ہندو مت میں فرق بھی واضح کریں بیٹا بدھ مت اور ہندو مت میں فرق۔ نمبر 1، ہندو مت نے ذات پات کے نظام کو اہمیت دی، جبکہ بدھ مت نے ذات پات کے تصور کو انسانی مساوات کے خلاف قرار دیا۔ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہندوؤں میں 4 الگ ذاتیں تھیں، سب سے بڑی ذات، اس سے نیچلی ذات، یعنی کہ کیٹیگریز تھی۔ نمبر 2، ہندو مت نے برہمنوں کو بہت اعلیٰ سماجی اور مذہبی مقام دیا، جبکہ بدھ مت نے برہمنوں کی مذہبی اجارہ داری پر سخت تنقید، یعنی کہ اس نے مذہب پر قبضہ جمایا ہوا تھا، اس کی سخت تنقید کی بدھ مت نے۔ بیٹا ہندو مت نے بعض ایسی رسومات رائج کیے جو فضول خرچی کا سبب تھے۔ بدھ مت نے ایسے تمام رسومات کی سخت مخالفت کی جو فضول خرچی پر مبنی اور لوگوں پر بوجھ تھے۔ نمبر 4، ہندو مت کے مطابق وید اہم الہامی کتاب تھی، لیکن بدھ مت نے ویدوں کو الہامی کتاب ماننے سے انکار کی، جو ان کی ہندو مت کی مذہبی کتابوں میں سے تھے۔ بیٹا دونوں کے طریقے عبادات میں فرق تھا۔ ہندو مت کے برعکس بدھ مت کے نظریات میں ہماگیریت پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ سوال نمبر 5 ہے چندر گپت موریہ کے خدمات، یعنی چندر گپت جو موریہ سلطنت کا پہلا بانی تھا، جس کو چندر گپت کہتے ہیں، تو اس کے خدمات بیٹا چندر گپت موریہ کے خدمات درج ذیل تھے۔ موریہ دور کے حکومت کو تاریخ میں اہم مقام حاصل ہے۔ اس کے خدمات میں اگر آ جائیں تو پہلے پر ہے موریہ خاندان کے سربراہ چندر گپت موریہ نے یونانیوں کو ہندوستان سے نکال دیا۔ جو یونانی ہندوستان میں پناہ گزین تھے یا قابض تھے، تو ان کو ہندوستان سے نکال دیا تھا۔ نمبر 2، نندا خاندان جو ہے ہندوستان کے ایک اور بڑا خاندان تھا، جس کو نندا خاندان کہتے ہیں، جس کا سربراہ نندا تھا۔ نندا خاندان کے جابرانہ حکومت کا خاتمہ کیا۔ نمبر 3، بر صغیر کو متحد کیا۔ نمبر 4، ایک مؤثر سول اور فوجی نظم و نسق قائم کیا۔ نمبر 5، موریہ خاندان نے بیرونی تعلقات قائم کیے اور دیگر ممالک کے ساتھ سفیروں کا تبادلہ بھی کیا۔ سوال نمبر 6، خود مختار ریاستوں پر ایک جامع نوٹ تحریر کرے۔ بیٹا جو خود مختار ریاست ہندوستان کی جو آزاد ریاستیں تھی، خود مختار ریاستیں تھی، تو ان پر جامع نوٹ لکھنا بیٹا۔ خود مختار ریاستیں، ہندوستان کی خود مختار ریاستوں میں اگر ہم دیکھیں بیٹا، راجپوت ہندوستان کے ایک مضبوط قوم کا نام ہے۔ ان لوگوں کا حسب و نسب کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مورخین میں اس حوالے سے اتفاق نہیں ہے
کہ راجہ ہرش کی وفات کے بعد جو آزاد سلطنتیں قائم ہوئی ان میں میواڑ، جونپور، خاندیش، کشمیر، وجیہ نگر، بمنی، اجمیر، جے پور، مروار، لاہور، گجرات، کنوج، بنگال و بہار، بندیل، کنڈ، مالوا اور ہریانہ جیسے موجودہ نام دہلی وغیرہ یہ آزاد ریاستیں اور آزاد اور خود مختار ریاستیں تھی. ٹھیک ہے بیٹا، یہ نام آپ نے زبانی یاد بھی کرنا ہے. اچھا بیٹا، اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے ہرش کے دور حکومت. ہرش بیٹا، ہرش کون تھا؟ ہرش کا دور حکومت گپت سلطنت کے زوال کے بعد تقریباً 200 سال تک بر صغیر میں کوئی مضبوط حکومت قائم نہ ہو سکی. سارا ملک چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا. ان میں سے ایک ریاست تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیسر تھی، جس پر راجہ ہرش کا بھائی حکمران تھا. راجہ ہرش 606 عیسوی میں بھائی کے انتقال کے بعد 16 سال کی عمر میں حکمران بنا. اس نے قلیل وقت میں بہت سے دیگر علاقے فتح کیے اور ایک وسیع سلطنت پر قابض ہو گیا. اس نے کنوج کے بر صغیر کا دارالحکومت بنا دیا تھا. کنوج کو بر صغیر پاک و ہند کا کیپٹل بھی بنا دیا تھا. سوال نمبر 8، سکندر اعظم یا اشوک اعظم پر نوٹ لکھے بیٹا. ان دونوں میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھے. اشوک اعظم بیٹا، اشوک از دا گریٹ، جو بہت بڑے فاتحین میں سے بہت ظالم جابر بادشاہ تھے یہ، جس نے ایک دن میں تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو مار دیا تھا. پھر ان سے تنگ آ کر انہوں نے درویشی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیا تھا. اشوک اعظم کا شمار موریہ خاندان کے مشہور اور عظیم حکمرانوں میں ہوتا ہے. اشوک 293 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور اس کے والد کا نام بندوسار تھا. اشوک بڑا سمجھدار اور ذہین تھا. باپ کے انتقال کے بعد 273 قبل مسیح میں 20 سال کی عمر میں ہندوستان کا حکمران بنا. اشوک اعظم کے خدمات کیا تھے؟ اشوک اعظم نے انتظامی سہولت کی خاطر ملک کو 5 صوبوں میں تقسیم کیا ہے. انتظامی سلطنت کے ساتھ راجہ اشوک نے بدھ مت کی تبلیغ و اشاعت پر خاص توجہ مبذول کی. اس نے پوری زندگی بدھ مت کی ترقی و بہتری میں صرف کی. بیٹا آئی ہوپ آج کے ٹاپک کو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کے شارٹ اینڈ لانگ کویشچن آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اپنے پیرنٹس کی نگرانی میں اس پورے چیپٹر کے تقریباً 25 مارکس کا ایک پیپر دینا ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے. اللہ حافظ.